एहतसाब का उस अदारे से जिसके फैसलों से पाकिस्तान बर्बाद हो गया, उस साकिब निसार और आसफ सईद खोसा का वो अदारा एहतसाब करने को तैयार है? क्या पाकिस्तान के अंदर ये जो कुछ हुआ है और आज तक हो रहा है, क्या कभी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये देखा था किसी ने कि फौज जैसे अदारे से किसी जर्नल ने इस नंगे तरीके से किसी जमात को बनाया हो और उसको बरसरे इक़्तिदार लेकर आए हो? एक इंसाफ देने वाले मुकद्दस अदारे से किसी साकिब निसार जैसे या आसफ सईद खोसा जैसे शख्स ने तराजू का पलड़ा एक जो है इस हद तक झुका दिया हो कि आज शेख मुनीर, जस्टिस शेख मुनीर की जो रूह है वो भी शर्मिंदा हो कि इस तरह भी होता है? मैं ये सवाल करता हूं कि क्या पाकिस्तानी कौम जो है ये सब कुछ देखती रहे? और क्या आज का नौजवान ये सवाल नहीं उठाना उसका हक बनता कि क्या रियासती वसाइल और रियासती कुव्वत से आप किसी को सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दो और 5 साल बाद वो कहे, देने वाला सर्टिफिकेट दे कहे कि ये मुकम्मल सादक और अमीन नहीं था, तो मुल्क को बर्बाद क्यों किया? जनरल फैज जो है एक अदारे में अहम हैसियत रखने वाला शख्स ये कहे कि मुझे तो फलां फलां जो हैं या मेरे सीनियर जो हैं उन्होंने फैसला किया था, मेरे अकेले का फैसला था या मेरी अकेले की ये हैसियत थी कि मैं ये करता? ओ भाई, आपने लोगों ने जो कुछ किया मुझे उससे सरोकार नहीं, मुझे उससे सरोकार है कि मेरा मुल्क आपने तबाह कर दिया। मुझे इससे सरोकार है, कौम को इससे सरोकार है कि आए रोज हम सुन रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। आए रोज हम सुन रहे हैं कि वो शख्स जो है उसने खुदकशी की भूख की वजह से, वो शख्स जो है अपने बच्चों के हाथ पीले नहीं कर पा रहा, वो खुदकशी कर रहा है। मुझे सरोकार इससे है और मुझे सरोकार इससे भी है जब लोग सवाल करते हैं कि मुस्लिम लीग ने तो इससे पहले भी जब मुल्क पे शब खून मारा गया था ये कहा था कि हम कारगिल कमीशन बनाएंगे। ये दुरुस्त है कि हमने कहा था कि हम कारगिल कमीशन बनाएंगे, मगर सवाल करने वालों के जहन में ये बात भी रहनी चाहिए कि परवेज मुशर्रफ पर मुकदमा जब हमने बनाया तो उसके असरात आज तक मुस्लिम लीग से जायल नहीं हुए। मैं तो ये कहूंगा कि आज के लोगों की आवाज ये है, लोगों की डिमांड है, कौम की डिमांड है, 22 करोड़ लोगों की डिमांड है और उसमें मेरी आवाज भी शामिल है कि लोग कह रहे हैं कि ऐसी बेख्तियार मौजूदा हुकूमत जो कौमी हुकूमत है, अगर वो जो इतराफे जुर्म कर रहे हैं, भले वो कौमी मफाद में जो वो इतराफ नहीं भी कर रहे, अगर आप उनका भी एहतसाब नहीं कर सकते, आप बेख्तियार हैं, तो कम से कम जाते जाते जो महदूद मुद्दत रह गई है इस हुकूमत की, उसमें एक पार्लिमानी कमीशन बना दें। वो जो कौमी जुर्म इन्होंने किए हैं, जो जिस अदारे से तल्लक रखता था, उनके अजीजो अकारब वो खरबपति बन गए उन 5 किरदारों के। ये मैं नहीं कह रहा, ज़बान ज़द आम है ये बात कि उन 5 किरदारों के 2 जर्नल थे, 2 जज थे, एक टांग टूटी वाला जो पड़ा हुआ है, इनके अजीजों कारब जो हैं वो खरबपति बन गए। इनका आलम क्या होगा ये देख लें। फिर क्या इस पे एहतसाब हरकत में नहीं आ सकता? एक कौमी या पार्लिमानी कमीशन बना के, क्योंकि दूसरे कमीशन बनते रहे मगर आज तक हमीदुर रहमान कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट भी अगर पब्लिक नहीं हो सकी, तो कम से कम पार्लिमानी कमीशन जो है इतना तो कर जाएगा कि पाकिस्तान की बर्बादी करने वाले किरदारों को बेनकाब कर जाए। अब आ जाए, बात यहां खत्म नहीं होती। एक शख्स कहता है
کہ میرے قتل کی منصوبہ بندی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے کتاب لکھ دی، میرے مرنے کے بعد وہ شائع ہوگی۔ او بھائی آپ کو اللہ زندگی دے، مگر آپ کی زندگی میں جس کرب سے پاکستانی قوم گزر رہی ہے، ہم روز مر رہے ہیں، ہمیں پتا تو چلنا چاہیے کتنا گھنونا جرم آپ نے کیا کہ 1998 میں نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا اور اس کے بدلے آپ نے اس کو ہائی جیکر بنایا۔ 2015 میں نواز شریف نے پاکستان کو سی پیک دیا، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ڈالروں کی بارش ہونا تھی آمدن سے، کوئی قرضوں سے نہیں۔ ہم قرضے لینے کو آج ترس رہے ہیں، مگر آمدن ہونا تھی۔ 2015 کا جو معاہدہ کیا سی پیک کا نواز شریف نے، آپ نے اس کے بدلے 2017 میں ایک منصوبہ بندی سے 2 جرنیلوں اور 2 ججوں نے مل کے اس کو ہٹانے کے لیے پاکستان کی بربادی کر دی۔ یہ پاکستانی قوم دیکھتی رہے آپ کو کہ جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیں، اور بات یہاں اگر ختم ہو جاتی تو پھر بھی لوگ برداشت کر لیتے۔ او بھائی جس کی منصوبہ بندی نہیں ہے اس کے لیے آج بھی پلڑا جھکا ہوا ہے، اور اس کے لیے آج بھی ریاستی وسائل سے اس صادق اور امین کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس کو ریاستی وسائل اور طاقت سے آپ نے غدار، آپ نے انڈین نواز، آپ نے ڈاکو چور لٹیرا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ وہ الگ بات ہے کہ قوم نہیں مانتی، مگر ایک طبقہ جو ہے وہ آج بھی اس کو کہتا ہے کہ سرٹیفکیٹ مل چکا کہ یہ ڈاکو ہیں، چور ہیں، غدار ہیں۔ مگر کیا لیول پلینگ فیلڈ اس کو کہتے ہیں؟ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے، جس طرح ریاستی اداروں نے جس طرح ریاست کے وسائل طاقت استعمال کر کے اس کو غدار چور ڈاکو بنایا اور اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا، تمام ثبوت آنے کے بعد اسی طاقت سے وہ چیزیں ریورس ہونی چاہیے۔ معافی مانگنے سے گزارا نہیں ہو سکتا، معافی مانگنے سے پاکستان ترقی کے ٹریک پہ پھر نہیں چڑھ سکتا۔ لوگوں کا، قوم کا اعتماد تب حال ہو سکتا ہے اگر آپ اسی طاقت سے ان چیزوں کو اس طرح لے کر آئیں، پھر آپ کی نیت مثبت ہو سکتی ہے۔ مگر آپ آج بھی ریاست کی طاقت سے ایک کو صادق اور امین کہتے رہیں، اور وہ جو چاہے منہ میں آئے، جس ادارے کے ہیڈ پہ چاہے وہ الزام لگا دے قتل کا، اور آپ روز پھر اس کو میڈیا کے ذریعے اچھالیں کہ یہ بات کہہ رہے ہیں ایف آئی آر تو ہونی چاہیے۔ پھر آج جو کچھ بے نقاب ہوا ہے لاہور کے حادثے کا، اس کی ایف آئی آر جھوٹ بولنے والوں پہ پھر نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان کو کوئی سزا دینے والا ہے؟ کیا ان کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ آپ اتنے بڑے منصب پہ رہے ہیں، جیسے بھی رہے ہیں، کہ آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ کسی پہ قتل کا جھوٹا الزام لگائے؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قتل کی جھوٹی گواہی دینا بھی اتنا بڑا ظلم ہے جتنا قتل کرنے والے کا جرم ہے۔ تو آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ پھر اسی طرح مجھے یہ کہنا ہے کہ بدقسمتی ہے کہ آج پہلے تو چھوٹے صوبوں سے وہاں کی لیڈرشپ کا قتل کیا جاتا تھا، پھانسی پہ لٹکایا جاتا تھا، مگر پنجاب سے ایک پنجابی لیڈر کو بار بار قتل کرنے کی کوشش کی گئی، بار بار قاتلانہ حملے ہوئے، خدا نے اس کو محفوظ رکھا، تو اس کے بعد اس کو جیل میں زہر دیا گیا، آخری اٹیمپٹ کی گئی، اور جب ان کو علم تھا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جن جن کرداروں نے کیا ہے وہ پھنس جائیں گے، قوم نہیں چھوڑے گی، تو پھر آج ہم سے سوال کرنے والوں کو جواب مل جانا چاہیے کہ کس طرح نواز شریف اٹک قلعے سے باہر گئے تھے، جب کہا جاتا تھا کہ نواز شریف پاکستان سے نکل گئے،
کیا اٹک قلعے کی دیواریں پھلانگ کے گئے تھے، یا جو کوٹ لکھپت جیل سے نواز شریف کو نکالا گیا تو اس وقت کوٹ لکھپت جیل کا دروازہ توڑ کے وہ لندن گئے تھے؟ نہیں، اس وقت بھی جو سانپ چھوڑے جاتے تھے اٹک قلعے میں، جو اس وقت بھی اذیت دی جاتی تھی نواز شریف کو، انہوں نے سمجھا کہ یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، اس کو باہر پھینکا جائے گا تو ہم حکومت کر سکیں گے، حکومت کے مزے لے سکیں گے، پاکستان کی بربادی کر سکیں گے۔ اسی طرح کوٹ لکھپت جیل سے نواز شریف کو زہر دیا گیا، اور زہر اس لیے دیا گیا کہ اس کی فالوئنگ جو ہے وہ پچھلے 25 سال سے لگے ہوئے ہیں، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اس لیے اس کو برباد کیا جائے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے۔ مگر بچانے والا طاقتور ہے۔ آج وہ لوگ جو ہم پہ سوال کرتے تھے کہ پلیٹلیٹس گر گئے، اب پلیٹلیٹس ٹھیک ہیں، تو وہ زہر کس نے دیا تھا وہ بھی کٹہرے میں آنا چاہیے۔ تو مگر بات یہاں ختم نہیں ہو رہی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے لیڈر کو قتل کے منصوبہ بندی بار بار بننے کے باوجود، زہر دینے کے باوجود، کیا ہم نے مسلح ٹائیگر فورس بنائی؟ ہمیں کوئی جواب دے اس سوال کا بھی، کیا ہم نے ڈنڈا فورس بنائی؟ کیا ہم نے غلیل فورس بنائی؟ کیا ہم نے کبھی قانون نافذ کرنے والے اداروں یا قانون پر عمل کرنے والے نافذ کرنے والے اداروں کو کبھی مسلح ہو کے ان کا مقابلہ کیا، ان کو روکا گرفتاری سے، ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال روز کیا؟ کیا عدالتوں پر اس طرح چڑھائی کی؟ کیا ہم نے کبھی غلیلوں کا استعمال کیا؟ اور اگر کراچی میں ماضی میں جو تنظیمیں اس طرح کا سلوک کرتی تھیں، کیا ان کے متعلق ریاستی ادارے کیا کہتے تھے اور کیا کچھ کہا گیا؟ کیا بلوچستان کے جو لوگ ہیں اگر وہ مزاحمت کرتے ہیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے، کن الفاظ سے ان کو نوازا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے؟ تو پھر ایک پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر ایسی مسلح تنظیم بنا دی گئی اور ان کی سرپرستی کرنے والے آج بھی کر رہے ہیں، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس سے زیادہ اگر کوئی مسلح لوگ اکٹھے کر لے گا تو اداروں کو ڈکٹیٹ کرے گا، اداروں سے اپنی مرضی کے جو فیصلے لے گا؟ پھر کہاں ہے پاکستان کا آئین، کہاں ہے پاکستان کا قانون؟ اور پھر کہتے ہو کہ آؤ الیکشن لڑیں۔ پھر مجھے کوئی بتائے کہ کیا کل جو کچھ اس نے کیا اور جو آج بے نقاب ہوا ہے وہ حادثے کے حوالے سے، کیا اس ماحول میں الیکشن میں جانا، وہ سنجیدہ الیکشن میں جانا اس کا بنتا ہے، یا پاکستان میں خون ریزی کا، پاکستان میں انارکی کا، پاکستان میں سول لا فرمانی کا جو اس کا پرانا منصوبہ ہے اس پر وہ عمل کر رہا ہے، جو پچھلے 4 سالوں سے بھی کر رہا تھا؟ کیا آج بھی انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ خاموش رہیں گے؟ کیا انٹیلیجنس اداروں کے علم میں یہ بات نہیں تھی 2 دن پہلے بھی کہ یہ حادثہ ہوا ہے، یہ قتل نہیں ہے؟ کیا ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ وزیر آباد میں اصل سازش کیا تھی؟ کیا وزیر آباد میں ایک گولی نے جو بچے دیے تھے اور پھر 1 مہینے بعد اس گولی نے 4 بچے اور دے دیے جو عمران اسماعیل کی شلوار سے نکلے گولیاں 4؟ کیا یہ انٹیلیجنس ادارے جانتے نہیں ہیں؟ کیا صادق اور امین قرار دینے والا ثاقب نثار جب فیصلہ دے رہا تھا، جو بھی اس سے فیصلہ کروا رہا تھا، کیا انٹیلیجنس اداروں کے علم میں نہیں تھا کہ ہم ملک کو نواز شریف کی دشمنی میں ملک کو برباد کر دیں گے؟ اور برباد کرنے کے بعد بھی کیا وہ ترازو کے پلڑے برابر ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ اور اگر ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہوں گے تو مجھے یہ بتائیں کون قوم کو خون ریزی سے آئندہ انتخابات میں آپ کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کی آواز سنی بھی جائے۔ میں پرائم منسٹر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ میری آواز بھی قوم کی آواز میں شامل ہے،
کہ ایک پارلیمانی کمیشن بنا کے جو اعتراف جرم لوگ کر رہے ہیں، وہ جرنیل ہوں، وہ جج ہوں، وہ عمران خان ہو، ان سب کا کمیشن رپورٹ کرے، کوئی سزا دے سکے نہ دے سکے، مگر قوم کے سامنے پبلک کی جائیں ان منحوس چہروں کو جنہوں نے پاکستان کو لوٹا، برباد کیا اور ہمیں روٹی سے بھی تنگ کر دیا. ہمارے قرضے اتنے بڑھ گئے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی شاید نہ اتار سکیں. شکریہ. آپ کی پریس کانفرنس ہے کہ آپ حکومت میں نہیں ہے، اتنے سارے گلے شکوے آپ کس سے کر رہے ہیں؟ کیا حکومت اور ادارے ایک پیج پر نہیں؟ عمران خان تو کہتا تھا کہ ہم اور ادارے ایک پیج پر ہیں، اتنے گلے شکوے کس سے؟ جتنے ادارے آج بھی اداروں میں بیٹھے لوگ عمران خان کو سہولت دے رہے ہیں، جو سلوک اس سے ہو رہا ہے، اس سے آگا بھی حکومت وقت کے ساتھ سلوک ہو جائے تو جو مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو تباہی بھلے 4 سالوں میں ہوئی اور وہ بڑھتی جا رہی ہے، وہ کم ہو سکتی ہے اگر اس سے آدھا سلوک بھی آج کر دیا جائے موجودہ حکومت سے. میرا نام ہے CNN اردو سے میرا تعلق ہے. ابھی آپ نے پریس کانفرنس کے ذریعے شہباز شریف صاحب سے اپیل کی کہ پارلیمانی کمیشن بنانا چاہیے، اور باقی جو آپ نے ساری تفصیلات بتائی جس میں ججوں پہ اور جرنیلوں کی آپ نے اطراف جرم کا بھی ذکر کیا اور ان کے اداروں کو اس سلسلے میں حرکت میں آنے کے لیے آپ نے اپیل کی. تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ ڈائریکٹ آپ کا کوئی شہباز شریف کے ساتھ رابطہ نہیں کہ آپ پریس کانفرنس کا سہارا لے رہے ہیں میڈیا کو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو احتساب کا جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں ایک ریٹائرڈ جرنیل کے اطراف جرم پہ اور ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس کے اطراف جرم پہ، تو اس کے لیے آپ میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا آپ کو... آپ شارٹ کریں نا، آپ تو تقریر ہی کر رہے ہیں، کوئی بات سوال کر لیں. سر میڈیا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کے آپ کی بھائی بات یہ نہیں ہے، جو آپ بات کہنا چاہتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ ہمارا پریس کا سہارا لے کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 بڑے ادارے ہیں، ان اداروں میں بیٹھے لوگ جو تھے جنہوں نے پاکستان کی بربادی میں پورا اپنا حصہ ڈالا، پلڑے میں پورا وزن ڈال دیا، ان کو اپنے اداروں کے جو لوگ ہیں ان کو احتساب کرنا چاہیے اپنے ادارے میں جو ان کے بول رہے ہیں لوگ. اور اگر وہ نہیں کرتے تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے. میاں صاحب اگر میاں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں پھر الیکشن کے لیے آپ لوگ جائیں گے؟ ہم تو آج بھی الیکشن میں گئے ہوئے ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ میاں صاحب آپ نے الزام لگایا ہے کہ جی کچھ ایسی ایجنسیاں ہیں، ایسے لوگ ہیں جو میاں نواز شریف کو توڑنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، جب وہ نہیں ٹوٹا کہ بھائی یہ تو کھڑا رہے گا یہاں پہ، تو انہوں نے بھجوایا ہے. اب تو 8-9-10 مہینے ہو گئے آپ کی گورنمنٹ ہے، تو انہیں واپس کیوں نہیں میاں صاحب کو لے کے آئے؟ 8-10 ماہ کی جو آپ قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 سے 2017 تک تو ایک جماعت کی حکومت تھی، اور ہم کتنے با اختیار تھے کہ 2015 میں ہم نے سی پیک دیا پاکستان کے لیے. ایک اتنا بڑا تحفہ نواز شریف نے دیا کہ آنے والی نسلیں اس سے مستفید ہو سکتی تھی، پاکستان خوشحال ہو سکتا تھا. مگر اس کے بدلے حکومت میں ہوتے ہوئے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا 2 جرنیلوں اور 2 ججوں نے، ہم اتنے با اختیار تھے. تو آج تو پھر قومی حکومت ہے. میاں صاحب یہ بھی بتائیے، میاں صاحب یہ بتائیے کہ پہلے نواز شریف جنرل باجوہ کا نام لیتے تھے، آج آپ لوگ صرف جنرل فیض کا نام لے رہے ہیں، تو کیا کوئی مفاہمت ہوئی ہے؟ کیا وجہ ہوا ہے؟ مریم بھی کس نے آپ کو کہا ہے کہ ہم جنرل باجوہ کا نام نہیں لیتے؟ آپ کو یاد ہوگا جس دن بات کی تھی عمران خان نے کہ اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، تو ہم نے تو اسی دن کہا تھا کہ اس کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے، مگر جنرل فیض کا کیوں نہیں کورٹ مارشل ہونا چاہیے؟ ہم نے اس دن بات کی تھی کہ ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسا کو کٹہرے میں کیوں نہیں کھڑا کیا جانا چاہیے؟ آج جو ویڈیو آڈیو آ رہی ہیں اداروں میں بیٹھے دیگر لوگوں کی، ان کا احتساب کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا پاکستان کے کمزور لوگوں کا صرف احتساب ہوتا ہے، یا طاقتور لوگ جو ہیں اداروں میں بیٹھے ان کی پسند ناپسند پہ قومی لیڈرشپ کا صرف احتساب ہو سکتا ہے؟ ان کا کیوں نہیں احتساب ہو سکتا؟ کون نہیں جانتا کہ 2 جرنیل اور 2 جج جو ہیں وہ آج کتنے امیر ترین پاکستان کے لوگ ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ عمران خان
जो उनका एक मोहरा था, उस मोहरे के पास आज कितनी दौलत है। कौन नहीं जानता कि आज पिंकी पीरनी के पास कितनी दौलत बढ़ गई है। कौन नहीं जानता कि फरा गोगी कितनी मुस्तफीद हुई है इन 4 सालों में। तो ये इंटेलिजेंस अदारे, ये पाकिस्तान के दीगर ताकतवर हल्के, क्या ये सब कुछ जानते हुए भी अगर आंखें बंद रखेंगे तो ये अपने हलफ से उनकी, मैं समझता हूं कि इनहराफ करेंगे। पाकिस्तान के लिए हलफ उठाने वालों के लिए भी लाजम है, पॉलिसी साजों के लिए भी लाजम है कि खुदा न खास्ता जो डुबो दिया गया है पाकिस्तान, उसको निकालने के लिए अगर कोई कोशिश कर रहा है या कर सकता है तो बजाय इसके कि उसकी टांगें खींची जाएं, बल्कि डुबोने वाले को कटहरे में लाया जाए। ये पाकिस्तान की जरूरत है। मैं नहीं ये कहता कि मुझे छोड़ दे, फलां को पकड़ ले। मैं तो ये कहता हूं कि जो भी इस महंगाई का, इस तबाही का मूजब है, उस पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हो। मगर ये कोई तरीका नहीं है कि जिनके चेहरों पे नकाब है, जो चेहरे नकाब ज़दा हैं, वो बेनकाब ना हो, और जिन लोगों ने इस पाकिस्तान के लिए अपनी गर्दन पेश कर दी, उनकी गर्दन तो उड़ा दें मगर चेहरों से नकाब ना उतरे। ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है और ये होने भी नहीं देंगे। और अगर कोई ये समझे कि जिस तरह पाकिस्तान को चलाया जा रहा है एक पलड़ा नीचे करके, तो ये मजीद नहीं हो सकता। जिस तरह पाकिस्तान को डंडों, लाठियों, गलेलों से, मसल्ला टाइगर फोर्स से चलाने की, हाँकने की कोशिश की जा रही है, ऐसा हम नहीं करने देंगे। हम किसी तौर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया।